बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सूरह हुजुरात का आगाज़ होता है जो कि मदनी सूरत है। इसके 2 ही रुकू हैं और 18 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। जब किसी का नाम लेकर बुलाया जाता है तो कान फौरन खड़े हो जाते हैं कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, मेरे साथ खिताब किया जा रहा है। तो हम सब भी ईमान वाले हैं। सूरत का आगाज़ ही ए ईमान वालों से किया जा रहा है। ये तवाल जो है ये मुफस्सल में पहली सूरत है। तवील तौर पर सूरह हुजुरात से सूरह नाज़ियात तक की सूरतें तिवाल मुफस्सल कहलाती हैं। बाज़ ने सूरह काफ को पहली सूरत करार दिया है और ये ज़्यादा राजे है। इसे इब्न कसीर ने फ़तह तक़दीर ने रिवायत किया है। इनका फजर की नमाज में पढ़ना मसनून मुस्तहब है। यहाँ पर जिनका जिक्र किया जाएगा ये सूरतें सूरह अबस से सूरह लैल तक औसतन मुफस्सल और सूरह ज़ुहा से सूरह नास तक किसार मुफस्सल हैं। ज़ोहर और इशा में औसात और मगरिब में किसार पढ़ने के मुस्तहब है। इसे असर तफासिर में बयान किया गया है। तो यहाँ पर सूरत का आगाज़ होता है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। इसका मतलब क्या है कि ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। इसका मतलब ये है कि दीन के मामले में अपनी तौर पर कोई फैसला ना करो, ना अपनी समझ और अपनी राय को तरजीह दो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अपनी तरफ से दीन में इजाफा या बिदात की इजाद अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की नापाक जिसारत है जो किसी भी साहिब ईमान के लिए लायक नहीं। इसी तरह कोई फितवा कुरान व हदीस में गौर फिक्र के बगैर ना दिया जाए और देने के बाद अगर इसका नस्स शरई के खिलाफ होना वाज़ेह हो जाए तो इस पर इसरार भी इस आयत में दिए गए हुक्म के मुनाफी है। यानी आपने एक बात अनजाने में किसी को बता दी है और आपको तस्दीक होती है कि वो गलत थी, फौरन माजरत कर लें। इसमें कोई आपके इज्जत में कमी नहीं आएगी, आपके शान में कोई कमी नहीं आती है। आप फौरन उसका इकरार कर लें कि मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे इल्म में ये बात इस तरह थी, लेकिन हकीकतन अब मैंने कुरान में पढ़ा है, हदीस में मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ लिया है कि ये बात इस तरह से है। तो आप फौरन उस चीज़ का इकरार कर लें। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि ये मोमिन के लिए एजाज़ की बात है कि अब उसे इल्म आ गया। ये अहले इल्म की पहचान है कि जब उसे इल्म आ जाता है, कि चीज़ का पता चलता है, तो ना वो उसको रद्द करता है, ना वो उसके ऊपर तकब्बुर करता है, बल्कि सर-ए-खम तस्लीम कर लेता है। मोमिन की शान तो अल्लाह और रसूल के अहकाम के सामने सर तस्लीम और इताअत खम कर देना है, ना कि उनके मुकाबले में अपनी बात पर या किसी इमाम की राय पर अड़े रहना है। और तुम अल्लाह से डरो, बिलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला की खूबसूरत नाम और सिफात समीउन अलीम बयान की जा रही हैं। फिर खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम। दूसरा हुक्म, ए ईमान वालो तुम अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और अपने से ऊंची आवाज में बात न करो जैसा तुम एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हो, कहीं तुम्हारे अमल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर तक ना हो। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस आदाब व ताज़ीम और एहतराम व तकरीम का बयान है जो हर मुसलमान से मतलूब है। पहला अदब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब तुम आपस में गुफ्तगू करो तो तुम्हारी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना हो। दूसरा अदब ये है जब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम कर रहे हों तो निहायत वकार और सुकून से करो। इस तरह ऊंची ऊंची आवाज से ना करो जिस तरह तुम आपस में बेतकल्लुफी से एक दूसरे के साथ करते हो। बास ने कहा कि इसका मतलब ये है कि या मोहम्मद या अहमद न कहो बल्कि अदब से या रसूलुल्लाह कहकर खिताब करो। अगर अदब व एहतराम के इंतकाज़ों को मलहूस न रखोगे तो बेअदबी का एहतमाल है जिससे बेशऊरी तौर पर तुम्हारे अमल बर्बाद हो सकते हैं। इस आयत की शान नुज़ूल के लिए देखिए सही बुखारी की आयत जो हदीस शरीफ है 48-45 है। इंशाअल्लाह ताला हम फिर उसको पढ़ेंगे एक दूसरे मकाम पर। ताहम हुक्म के एतबार आयत से यह आम बात हमें समझ आती है।
خیال رہے کہ اس میں خطاب کرنے کا ادب بیان کیا گیا ہے، جس کی روح سے نام لے کر خطاب کرنے کے بجائے آپ کے منصب اور رسالت کے حوالے سے آپ کو خطاب کیا جائے۔ لیکن اب آپ کو خطاب کرنے کا تو مسئلہ ہی باقی نہیں رہا۔ اس لیے آج کل لوگ جو یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے بطور ذکر یا بطور استغاثیہ یہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں، اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ اب اس دور میں حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، بلکہ اس استغاثے سے مدد طلب کرنے کے طور پر تو یا رسول اللہ مدد کہنا مشرکانہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عقیدے کی اس خرابی سے محفوظ فرمانے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو اس قسم کی جتنی بھی مشرکانہ افعال ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم، بلا شبہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام گفتگو کرتے تو اس قدر پست آواز ہوتی تھی، یعنی لہجے میں اتنا سلولی وہ بولتے تھے گویا کہ وہ سرگوشیاں کر رہے ہوں، جیسے کسی کے کان میں خسر پسر کر کے بات کرتے ہیں، اس طریقے سے اتنی دھیمی لہجے سے بات کرتے تھے۔ اور یہ ادب و احترام کا ہی ایک تقاضا تھا جس کے سبب وہ اس طرح احترام کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے دیکھ لیجئے کتنا بڑا اجر ان کو، جو اللہ اور اس کے رسول، اس کی اطاعت کرنے کے والے اور اس کے احکامات پہنچانے والے کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا ثواب ہے۔ بلا شبہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ بے عقل لوگ تھے جو چیخ و پکار کی آوازیں دیتے تھے۔ یہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ بعض اعرابی جو تھے وہ جو روز دوپہر کے وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لولا کرتے تھے تو اس وقت حجرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ عامیانہ انداز میں یا محمد کی آوازیں لگاتے تاکہ آپ باہر تشریف لے آئے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت، شان اور آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے، بے عقلی ہے۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر واپس آ کر یوں رپورٹ دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا۔ تاہم پھر پتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی۔ صاحب استیاب شیخ سلیم بن عید الہلالی اور شیخ شعیب وغیرہ نے اسے احسن قرار دیا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت دیا ہے، جبکہ بعض نے اسے ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ فاسق کا مصداق جو ہے مذکورہ صحابی ہو، اس لیے ایک صحابی رسول پر جذبہ کرنا ایسی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی تلقین ہے کہ کوئی بھی بات ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، جیسے آج کل موبائلز کے اوپر کوئی بھی فارورڈ میسج ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ ایسے ہو گیا، یا اس طرح کرنے سے یہ ہوگا، یعنی جھوٹی خبریں، سچی خبریں ان کو اٹھاتے آگے فارورڈ کر دینا، یہ بھی چیز جائز نہیں ہے۔ جہاں پر ہو اس بات کی جب تک آپ کو حتی الامکان تصدیق نہیں ہے، 100% شیورٹی نہیں ہے، اس کو آگے مت پھیلائیں۔ کوئی حدیث، کوئی سنت کے مطابق عمل، کوئی اقوال زری جو ہیں وہ ہمیں اگر ملتے ہیں تو اس کو آگے سے آگے نہ پھیلائیں۔
یا ایھا آمنو. ہاں اگر ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کو قرآن و سنت سے پڑھ چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ حدیث مبارکہ میں ان کو بیان پڑھ چکے ہیں، پھر ضرور آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے فرما دیا ایمان والوں کو پھر خطاب کرتے ہوئے، اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ پیراستہ کر دیا، اور اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں. اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کیے جا رہے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل حق کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو. یعنی باغی گروہ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ دونوں میں، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے. انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ایک اور محبت کا خوبصورت انداز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے. اللہ مقسطین سے محبت کرتا ہے. جیسے پہلے ہم نے پڑھ لیا، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ ہدایت یافتہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے. یہاں پہ ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ صالحین سے محبت کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے محفل کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں. اکثر محفلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کسی ایک کو اپنا مذاق کا ٹارگٹ بنا کے باقی سب مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے کھیلتے ہیں. مزاح کا ایک مظاہرہ سا ہو جاتا ہے وقتی طور پر، لیکن دوسروں کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے حکم فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اور ہم ایسی محفل میں بیٹھ کے کسی ایک کو مذاق کا نشانہ بنا لیں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں. یہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق اڑانا اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھ کے اس کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان عمل کے لحاظ سے کون سا بہتر ہے اور کون زیادہ اللہ کے قریب ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہونا چاہیے. اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے پر تانا زنی مت کرو. مثلا تو فلاں بدکار کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے، تو فلاں کمینے خاندان سے ہے، یا کسی بھی طرح کی باتیں، کسی کو چھوٹا حقیر سمجھ کے اس کے اوپر عیب جوئیاں کرنا کہ آپ کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں. یعنی جس میں جو کمی بیشی دیکھ لے انسان اس کی اصلاح کرے، بجائے اس کے کہ اس کی عیب جوئیاں کرے. پھر ساتھ ایک اور حکم، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. یعنی ایک دوسرے پر کوئی قسم کے جو نام رکھ دیے جاتے ہیں، کوئی کسی کو کس طرح کے نام سے پکارتا ہے، اچھے برے کسی قسم کے نام ہوں، لیکن بگاڑ کا نام جو ہے دینے کا اس کی ممانعت کی جا رہی ہے. ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا برا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو اکثر ہوتا ہے کہ نام رکھ لیتے ہیں. کسی کو بندر کہہ دیا کہ چلو بندر اٹھو، کبھی کسی کو کس طرح سے کہہ دیا، کبھی کیا کبھی کیا.
یا بعض نام تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بگاڑ کے شارٹ کٹ منی نیمز کے طور پر جو لیے جاتے ہیں، نک نیم ہیں، تو وہ بھی چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ظن کے معنی گمان کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اہل خیر و اہل صلاح و تقوی کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں، اور تہمت و افتراء یعنی اپنے پاس سے جھوٹے گمان کرنا، اسی کے لیے بدگمانی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے سب سے بڑا جھوٹا کہہ کر اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے کہ جو انسان کسی کے اوپر اپنے پاس سے گمان کر لے، لوگوں کے اوپر جھوٹ موٹ ہی سوچے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا، اچھا یہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ میرا مسئلہ جو ہے رک گیا، یہ میرا کام ہونے سے رک گیا، یا فلاں نے ایسا کیا ہوگا، یہ ہوگا والی بات جو ہے اس کو نکال دیں، اپنے ذہن سے ریموو کر لیں۔ جو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، آپ کی کانوں نے سنا نہیں ہے، تو آپ کسی کے اوپر جھوٹے گمان جو ہے اس کو نہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور حکم آتا ہے اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے ٹوہ میں رہنا، کسی کی خامی یا عیب مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اسے بدنام کر سکوں کسی دوسروں کے سامنے، تو اس قسم کا یہ بات جو ہے تجسس ہے، جو کہ منع کیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں بھی اسے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، تو بلکہ جستجو کر کے عیب تلاش کرو۔ آج کل اس قسم کی آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی آزادی کو تسلیم کیا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے، جب تک دوسروں کے ایذاء کا باعث نہ ہو، یعنی کسی قسم کی جو آج مغربی ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر کھلے میں کھلا کسی کے اندر عیب جو ہے وہ سارے معاشرے کو نظر نہیں آ رہا اور صرف آپ کو پتا ہے، تو اس چیز کو لوگوں میں نہ پھیلاؤ، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ غیبت کیا ہے کہ یعنی جب اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے، اگر اس کی طرف سے بات منسوب کی جائے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر بہتان بن جاتی ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ہی جرم عام ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، اور بہتان کو پھر زنا سے بھی بڑا، غیبت کو زنا سے بڑا گناہ اور پھر بہتان اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت مت کھاؤ، یعنی جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کے قریب جاتے ہیں، ہمیں اس کے قریب اس وقت کیا کرتے ہیں، آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، یہ مردہ ہے، اور ہم اس کے پاس بیٹھے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح مر جانا ہے، ہماری بھی یہی حالت ہونی ہے۔ اس مردے سے کیسا خوف آتا ہے، تو اس کی پیٹھ پیچھے، کسی انسان کی پیٹھ پیچھے بات کرنا ایسا ہی ہے گویا وہ آپ کے پاس مردہ ہو اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ کوشش پوری کرنی ہے اس چیز پر۔ یہ عورتوں کے اندر کثرت کے ساتھ ہم سب بہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نہ ہو کسی بھی محفل میں بیٹھے لیکن کوئی ایک عیب جوئی کسی کے اندر، یا غیبت، یا کسی کے پیٹھ پیچھے بات، اور اس قسم کی یہ تمام حرکات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اکثریت کو میں عورتوں کی جو ہے وہ جہنم میں دیکھتا ہوں۔ اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا، آج یہ آیات پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پورا عمل کرنا ہے کہ ہم نے یہ گروپ جو بنایا ہے، میرا اس گروپ کو بنانے کا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت کرنے کا مقصد، کہ ایک طرف ہم اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر سیکھنے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کا جو ہے ارادہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم عام طور پر جیسے قرآن کی کلاس سے ہٹیں اور دوسروں کی غیبت اور برائیاں اور گالی گلوچ اور فسق جو ہے ایسی زبان استعمال کریں۔ تو میرا یہ گروپ بنانے کا، اللہ کے دین کو پھیلانے کا مقصد سب سے پہلا یہی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ تر رکھنا ہے، اور ہم نے اپنی زبانوں کو کسی دوسرے کے ذکر کے ساتھ آلودہ نہیں کرنا۔ یہی میرا اس گروپ کو بنانے کا مقصد تھا۔
اپنے دین کی اصلاحی کا یہ مقصد جو ہے آپ کے سامنے بھی پیش ہے، تو آپ بھی اس عمل کو، اس مقصد کو دنیا میں پھیلائیے، اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں سب سے پہلے اپنے سے آغاز کریں۔ جب یہ عمل، جو برائیاں ہم آج پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارے سے سرزد ہونے لگیں تو صرف یہی ایک عہد یاد کر لیا کریں کہ ہم نے جو ایک گروپ جوائن کیا ہے، صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے ایک بہن کے ساتھ جو عہد کیا، اس گروپ کے ساتھ عہد کیا، ہم نے اپنی زبانوں کو کسی کے ذکر کے ساتھ آلودہ نہیں رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اسی وقت لاک کر لیا کریں، یہی بات دہراتے ہوئے کہ میں نے اپنی زبان کو لاک کر لینا ہے، اور اپنے زبان پر ایک تالا لگا دیں۔ اپنے آپ کو اگر ہم خود نہیں روکیں گے تو کوئی دوسرا نہیں روک سکتا۔ صرف ایک بار کوشش کریں، تھوڑا سا دن لگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جب آپ کسی کی غیبت کرنے لگیں گے تو آپ کے ذہن سے نکل ہی جائے گا۔ اللہ آپ کی اس طرح مدد کرے گا کہ آپ کی زبان پر ایک دم سے ذکر ہی جاری ہو جائے گا، یا استغفار جاری ہو جائے گا، یا آپ کسی کے ساتھ برائی کرنے بھی لگے، کسی کے بیان آپ سے بھول ہی جائے گی اور آپ کچھ اچھی بات کرنے لگیں گے۔ تو مومن کی مثال تو کھجور کے درخت کی سی ہے اور شہد کی مکھی کی سی ہے، جو ہر طرف خیر ہی خیر بانٹتے ہیں۔ اور جیسے کہ شہد کی مکھی کی بہت خوبصورت مثال ہمیں بیان ہوتی ہے حدیث شریف میں کہ وہ ہر جگہ سے مختلف پھلوں سے رس چوستی ہے، مختلف پھولوں سے رس چوستی ہے، اور پھر وہ شہد دیتی ہے۔ اب اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ شہد، جو کہ ایک میٹھی سی غذا ہے جو ہر قسم کی بیماری کی شفا ہے۔ تو ایک مومن کی مثال ایسی ہی ہونی چاہیے۔ مختلف جگہوں سے آپ علم حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، مختلف جگہوں سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اور پھر جہاں بیٹھیں وہاں پہ شہد جیسی میٹھی گفتگو اور اللہ کے حکموں کو بیان کریں، تاکہ آپ دوسروں کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، یعنی کینہ، حسد، بغض، جھوٹ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں ہیں، ان کے لیے ان بیماریوں کی آپ شفا بن جائیں، آپ کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب نے اس کام کے اوپر پوری کوشش کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کیا تم میں سے کوئی پسند یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تیری ذات کے قربان جائیں، تو پھر بھی کہتا ہے ان اللہ تواب الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات تواب الرحیم بیان کی جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے نیت کی کہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ کے لیے نیت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ بہت بڑا توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس امید کے ساتھ ہی ہم اپنے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ جو ہو گیا ہم سے انجانے میں خطا ہو گئی، جو ہماری زبانوں سے آلودگی ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، اور ہمیں آئندہ کے لیے ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، خود ہماری شر صدر فرما، ہمارے سینوں کی حفاظت فرما، دلوں میں بھی کسی کے لیے کوئی بغض، حسد، کینہ نہ آئے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اچھا، ہمیں آج پتہ چلتا ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد کہ ہم ویسے دنیا میں اکیلے ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہ ہمارے قوم، قبیلے، چچا، خالہ، پھپھو، تایا وغیرہ، یہ سب رشتے جو ہیں اللہ نے بنائے ہیں، اور دنیا میں جب آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان سے بچے، ان کے بیٹے، اور پھر ان کے بچوں کے ساتھ یہ رشتے ناتے، یہ ساری پہچانیں جو ہیں یہ ہمیں کیسے ہوئی؟ یہ بھی اللہ نے کروائی ہیں۔ یعنی کیسے ہمیں ان رشتوں کے نام آئے ہیں، یہ بھی اللہ نے کروائی ہیں، کہ ماں کی بہنوں کو خالائیں کہہ دیا، قرآن میں ہی ثابت ہے، باپ کی بہنوں کو پھوپھیاں کہہ دیا، اسی طرح باپ کے بھائیوں کو چچا کا نام دیا، ماں کے بھائیوں کو ماموں کا نام دیا، ماں کے والدین کو نانا نانی، اور اسی طرح سے باپ کے والدین کو دادا دادی کا نام دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی جتنے رشتے ناتے ہیں ہمارے، تمام قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے ہمیں چاند کی مقدار اور مہینوں کے، دنوں کے نام، ہفتوں کے تعداد، یہ سب کچھ جو ہے قرآن کے ذریعے سے ہی اس علم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہمیں۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو تم میں سے زیادہ متقی ہیں۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الخبیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔
آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل یعنی راسخ نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے لیے اعمال کی جزا میں سب کچھ کم نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور بس سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ ہیں سچے مومن۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو دل میں منافقت رکھتا ہو کہ میں تو عمل نہیں کر سکتا یا میں اس طرح سے نہیں چل سکتا، تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ وہ جس نے دنیا، زمین، آسمان، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو کیا وہ دلوں کی کیفیت سے واقف نہیں ہو سکتا؟ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے۔ کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ہو۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، واللہ بصیر بما تعملون۔ آیت کے ساتھ ہماری سورہ حجرات آیت نمبر 18 پر تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور اس کے 3 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات ہے، قسم ہے قرآن مجید کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کی نماز میں سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم سے اس کی روایت ثابت ہے، اور ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیدین اور جمعے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجموعوں میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ابتدائے خلق، باعث نشور اور معاد، قیام، حساب، جنت و دوزخ، ثواب و عقاب اور ترغیب و ترہیب سب چیزوں کا بیان ہے۔ اس کا جواب قسم محذوف کیا گیا ہے اس آیت کے شروع میں جو ہے تم ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ بعض کہتے ہیں اس کا جواب ما بعد مضمون کلام ہے جس میں نبوت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید ہے۔ یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین میں ہے، ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یعنی زمین میں اس انسان کے گوشت، ہڈی اور بال وغیرہ کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے۔ جو زمین اس سے کم کرتی ہے اس سے مراد یہ بات لی گئی ہے کہ زمین بوسیدہ کر کے اس کو کھا جاتی ہے، یعنی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، ورنہ صرف عمل علم میں سے ہے، بلکہ علم ہمارے پاس لوح محفوظ میں درج ہے، جس کا ذکر یہاں پہ کتاب کا ذکر گیا ہے کہ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا۔ چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں اسے کیسا بنایا، اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور ہم نے زمین پھیلائی اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشی نمایاں نباتات اگائی، حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کی بصیرت و نصیحت کے لیے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل فرما دیا۔
پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کاٹی جانے والی فصلیں اگائیں اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جن کے شگوفے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس نے سمود کو جھٹلایا اور عاد اور فرعون اور برادران لوط علیہ السلام اور ایکا بستی والوں اور قوم تبع نے ان سب رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میری وعید ثابت ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول، کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اثر نو تخلیق کے متعلق شک میں ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر وارننگ دے رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ سینوں میں بھی چھپاتا ہے انسان، اس سب کو ہم جانتے ہیں۔ کوئی وسوسہ بھی دل میں گزرے، کوئی برا اچھا خیال بھی گزرے، جس کا علم انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کریں۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ اثر نو تحقیق کے متعلق شک میں ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قلب علمی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے ہی قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نحن سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ و جان سے بھی قریب ہیں، کیونکہ انسان کے دائیں بائیں وہ فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ وہ انسان کی ہر بات کو، ہر عمل کو ہی نوٹ کرتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں بإذن اللہ۔ اس یتلقى المتلقیان، جب اخذ کرتے دکھتے ہیں، وہ اخذ کرتے ہیں لکھنے والے فرشتے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے۔ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے وہ لکھنے کو اس کے پاس ایک نگران فرشتے تیار ہوتا ہے، اور موت کی سختی حق الیقین موت کو لے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ وعید وعدے عذاب کا دن ہے، اور ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا۔ ہانکنے والے سے مراد شہید کے بارے میں اختلاف۔ امام طبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا اور دوسرا گواہی دینے والا ہوگا۔ البتہ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ وہ روداد ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم ہوگا، تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، بھلائی سے منع کرنے والے کو، حد سے نکلنے والے کو، اور دین میں شک کرنے والے کو۔ یعنی دیکھ لیجیے شک جو دین میں ڈالتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، نہیں ہے، کیا ہم زکوٰۃ دیں، کیا ہم نہ دیں، اب ہم پر بنتی ہے، اب ہم پر نہیں بنتی، اچھا میرے پاس تو اتنا سونا ہے، وہ تو پڑا ہوا ہے، اب اس میں سے میں دے دوں یا اگلے سال دے دوں، میں نے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں لیا، میں پہن تو نہیں رہی ہوں۔ اس قسم کی باتیں، وسوسے جو ہیں، شکوک و شبہات، بس اللہ کا جو حکم آ گیا، قرآن میں جو پڑھ لیا، حدیث میں سن لیا، پھر کس معاملے میں شک ہے؟ پھر تو بات واضح ہو گئی۔ پھر ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ ایمان تو پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم نے کتاب پڑھنی شروع کر دی، پھر اس کے بعد ہمارا یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ ہم عمل کریں، اس پہ شک نہ کریں۔ وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، لہٰذا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، دوسرا معبود کون تھا؟ انسان کا اپنا نفس۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، اور لیکن وہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تم میرے پاس جھگڑا نہ کرو،
حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں۔ جب میں نے تمہارے پاس یہ وعید بھیج دی تھی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، خوب رجوع کرنے والا، امر الہی کی حفاظت کرنے والا، ہر شخص کے لیے جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور جو رجوع کرنے والا دل لے آیا۔ کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ وہ جو کچھ کہیں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، اور وہاں وہ ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھیں، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی؟ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو آگاہ دل یعنی تھکا رہتا ہے، یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو۔ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھ کے، دیکھ کے، سن کر اور لاپرواہی کے ساتھ بند کر کے اور سنبھال لینا، کیا ایسے دلوں سے قبول کیا جاتا ہے؟ یعنی دل بیدار جو غور و فکر کر کے حقائق کا ادراک کرے، ایسی توجہ کے ساتھ وحی الہی سنے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو، اس لیے جو بات ان کو کہی جائے اس کو سمجھے۔ وہ موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ جو لوگ حاضر نہ ہوں تو پھر ان کو تو کسی چیز کا اجر و ثواب ہی نہیں ہے۔ صرف بات یہاں پر انعامات تو اس کے لیے ہے جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو کر اللہ کی کلام کو سنے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ چنانچہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی فجر اور شام، صبح و شام کے اذکار جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار اکثر میں آپ کو بھیجتی بھی ہوں، اس میں بہت ساری خوبصورت دعائیں ہیں، اور دشمن کے شر سے، شیاطین کے شر سے حفاظت کے لیے ہے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی خوشنودی رضا پانے کے لیے بے شمار آیات مبارکہ بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں جو میں اکثر آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو کوشش کریں صبح اٹھتے ساتھ پہلے اس کو، اور نماز فجر کے بعد اور عصر کے وقت جو ہے اس کو پڑھ لیا کریں۔ بے شک آپ کسی آڈیو وغیرہ میں لگا کے اس کو سنتے بھی رہیں، لاؤڈ لگا لیں تاکہ پورا گھر سنے، بچوں کو بھی اس طرح عادت پڑ جائے گی، بچے بھی سنیں گے، اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی عادت خود کو بھی ڈالیں اور ان کو بھی، اور زبانی یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام دعاؤں کو اذکار صبح اور اذکار جو مساء ہیں ان کو یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی اس رمضان کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جو ہمارا نیا سیمسٹر شروع ہوگا تو اس میں ساتھ ہم یہ دعائیں بھی شامل کریں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح کریں۔ نماز تہجد کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی رات کے کچھ حصے میں اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ کی تسبیح کریں، یا رات کی نماز، یعنی ایک دوسرے مقام میں بھی فرمایا گیا سورہ اسرائیل 79 آیت میں کہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں جو آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج سے قبل مسلمانوں کے لیے صرف فجر اور عصر کی نماز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی، اور توجہ سے سنیے جس دن منادی کرنے والا قریب کے مقام سے ندا دے گا، جس دن وہ اس چیخ یعنی نفخہ ثانیہ جو ہے کوئی فی الواقع نہیں سنے گا، کوئی فی الواقع سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سے سب کی واپسی ہے۔ جس دن ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی، وہ اس میں سے تیزی سے نکل رہے ہوں گے۔ یہ حشر برپا کرنا ہم پر نہایت آسان ہے، ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ جو وہ مشرکین کہتے ہیں وہ آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں،
وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہے، یعنی آپ کی دعوت و تذکیر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس کی وعیدوں سے ڈرتا ہو اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہو۔ اسی لیے حضرت قتادہ رحمہ تعالیٰ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور تیری وعیدوں کی امید رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہماری سورہ قاف جو ہے مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 3 ہی رکوع ہیں اور اس کی 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ پھر ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ پھر ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چلنے والی ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے اور بلا شبہ اعمال کی جزا ضرور ملنے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہاں پر حسن و جمال کا ایک یہ بھی ہے، زینت والا، ذات الحبک سے مراد یہ زینت و رونق والا ہے۔ چاند، سورج، کواکب، نجوم، روشن ستارے سب جو ہیں ایک مدار پر چل رہے ہیں اور یہ بلندی، وسعت، یہ سب چیزیں آسمان کی رونق اور زینت، خوبصورتی کا باعث ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ باہم مختلف باتوں میں تم پڑھے ہوئے ہو۔ اس سے پھیرا جاتا ہے جو شخص بھلائی سے پھیرا گیا، اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے، یعنی خود سے قتل الخراسون، خراسون کو یہاں پہ کہا گیا کہ اٹکل پچویاں کرنے والے جو لاپرواہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو، یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت خوبصورت لگتی ہے مجھے یہ آیت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نیکوکاروں کا ذکر کرتے ہیں، محسنین کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی تو استغفر اللہ العظیم بڑی بات نہیں کرتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمل کی توفیق اس رب نے عطا کی ہے۔ اس کی محبت میں جب سے گرفتار ہوئی ہوں، راتوں کو نیند بہت کم آتی ہے، اگر لیٹ بھی جاؤں تو کروٹ بدلتی ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ مشغول رہتی ہوں۔ الحمدللہ کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ رات کے تہائی حصے میں بھی اگر اٹھ کر قیام نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم بستر پر لیٹے ہی درود، استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح یا قرآن مجید کا ہی، آج کل تو موبائل ہاتھ میں ہے اور انسان اس کے ذریعے سے بہت آسان طریقے سے بھی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، بہت سارے ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے، بہت سی دینی معلومات بھی لے سکتا ہے، بہت سا ایسا عمل جو دوسروں تک بھی نیکوکاری کا پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے قیام اللیل ضرور کیا کریں، اور وہ سحری کے وقت میں مغفرت مانگا کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سوالی اور محروم نہ مانگنے والے شخص کا حق حصہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر وقت یہی سوچتے ہیں جتنے بھی پیسے پاس ہیں وہ اس میں سوالیوں کا حق ضرور نکال لیتے ہیں۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت ہی زیادہ نشانیاں ہیں اور خوب تمہارے نفسوں میں بھی، کیا پھر تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رازق اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ مذکورہ امور اسی طرح حق ہے جیسے تم بولتے ہو۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے گرامی قدر مہمانوں کی خبر آئی ہے؟
جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام قوم منکرون فقولوا سلاما، انہوں نے بھی سلام کیا تم پر سلام ہو۔ پھر دل میں کہا تم لوگ تو اجنبی ہو۔ پھر وہ اپنے اہل کی طرف بڑھا اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آیا۔ پھر وہ انہیں پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ وہی تذکرہ جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے تھے جو قوم کا عذاب لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کھانا جو تھا نہیں کھایا تھا، کیونکہ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا، کیونکہ عربوں میں رواج تھا کہ جو جس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا اس کا مطلب وہ اس کو کچھ تکلیف یا ضرر پہنچانے کی نیت کے ساتھ آتا تھا۔ تو یہ ہم تذکرہ سارا پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تب اس نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا تو نہ ڈر، اور انہوں نے اسے بڑی ذی علم بیٹے کی بشارت دی۔ بس ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چیختی چلاتی سامنے آئی، پھر اس نے تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں بانجھ بوڑھیا ہوں اور مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات الحکیم العلیم بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے تجھے کہا یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے جس کی ہم تجھے اطلاع کر رہے ہیں، اس لیے اس پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے، نہ شک کرنے کی، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لا محالہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہی قدرتیں ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات پڑھے ہم نے آج کے اس پارہ کے بیچ میں، بہت ہی اہم احکامات پڑھے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ سیکھے، گفتگو کرنے کے آداب، محفل کے آداب، اپنے سے اللہ رسول اور اس کے احکامات پہنچانے والوں کے بارے میں جو آداب سیکھے، اپنی عام مجلسوں اور محفلوں کے آداب سیکھے، اور دوسروں کی عیب جوئیاں، غیبت اور اس قسم کی جتنی بھی گناہ کی باتیں ہیں اس سے اجتناب اور اس کو ناپسندیدہ، اسی طرح کھانا کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت، بیٹھ کر اور آہستہ سے گفتگو کرنے کی، اپنے لب و لہجے میں خوبصورتی کے ساتھ، اسی طرح اللہ کے احکامات آگے پہنچانے کے بارے میں جو ہم نے طریقے سیکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اس نے جنت اور متقین کے لیے وقف کر دی ہے، جنت الفردوس، جس کی اس نے ہمیں اتنی آج اس پارے کے بیچ میں خوشخبریاں سنائیں اور جو وعیدیں سنائیں جہنم کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اس ایمان کو، اس کلام کو راسخ کر دے، ہم کبھی بھی اس کو پڑھنے کے بعد نہ بھولیں، ہم کبھی بھی نہ بھولیں کہ ہم نے کیا پڑھا، ہماری آنکھوں نے کیا دیکھا، ہمارے ذہن میں کیا اتر چکا ہے، ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی موڑ کے نہ کریں جو آج تک ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے، کیونکہ آج ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا، بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ تعالیٰ جی ہم سے قبول فرمانا اور ہمارے علم اضافہ فرمانا، ہمیں استقامت عطا فرمانا اپنے اس دین میں، آمین یا ربنا آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ ہمارا پارہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔